नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िद इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। इल्म के बगैर अमल बाज़ औक़ात गुमराही तक ले जाता है, क्योंकि जब इंसान को रास्ते का इल्म ही ना हो और वह घर से निकल पड़े तो क्या मंजिल तक पहुँचेगा। मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते का इल्म होना ज़रूरी है। जन्नत तक पहुँचने के लिए जन्नत तक पहुँचने के रास्ते का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को रास्ते का पता ना हो तो वहाँ कैसे पहुँचेगा। जन्नत का रास्ता क्या है? इल्म हासिल करना। मसलन एक शख्स इबादत करता है, अपने आप को खूब थकाता है इबादत में, लेकिन वो बग़ैर इल्म के ऐसे तरीक़ों से इबादत कर रहा होता है जो अल्लाह ताला को मतलूब ही नहीं, तो इसका वह थकना इसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। शैतान के चालों में से एक बड़ी अहम चाल ये है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को इल्म हासिल करने से रोकता है। इल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं, जान लो इब्लीस का लोगों पर सबसे पहला धोखा ये है कि वो इनको इल्म से रोकता है, क्योंकि इल्म नूर है। फिर जब वो इनके इल्म के चिरागों को बुझा देता है तो अंधेरों में जैसे चाहे ठोकरें लगाता है। यानी जब इंसान के पास इल्म नहीं होता फिर वो इंसान अंधेरों में ठोकरें लगाता है। इब्न हुमैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, शैतान की चालों में से ये है कि वो अल्लाह के बंदों के कुरान के गौर व फ़िक्र और तदब्बुर से नफ़रत दिलाता है। यानी शैतान कुरान पढ़ने को छुड़वा देगा, फिर पढ़ लेंगे या याद कर लेंगे। कुरान के गौर व फ़िक्र से उनका दिल घबराता है। कुरान के अंदर गहरी समझबूझ से रोकना शैतान का काम है, क्योंकि वो जानता है कि गौर व फ़िक्र की सूरत में इससे हिदायत हासिल हो जाएगी, और अगर हिदायत मिल गई, इसको रिश्ता मिल गया तो ये अंजाम तक पहुँचेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वां पारा, सूरत अहकाफ। हा मीम तंजील किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हा मीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और हदाना की तरफ से है। हमने आसमान और ज़मीन को उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक हैं और एक मुद्दत और ख़ास तयीन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर इसकी हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे उन्हें ख़बरदार कर दिया गया है। तो सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला इस किताब की सना और तज़ीम बयान कर रहे हैं और अपने बंदों के बारे में क्या इरशाद है कि वह इस किताब से रोशनी और रहनुमाई हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बर करें, इसके ख़जानों तक पहुँचें। तो अल्लाह ताला इस किताब को नाजिल करने के बारे में फ़रमाया, तो इसके साथ ही आसमानों और ज़मीन की तख्लीक का हुक्म है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, कभी तुमने आंखें खोल कर देखा कि वो हस्तियाँ जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, ज़रा मुझे दिखाओ तो सही कि ज़मीन में उन्होंने क्या पैदा किया है। यानी ये तो एक मक्खी मच्छर नहीं पैदा कर सकते। या आसमानों की तख्लीक और तदब्बर में इनका क्या हिस्सा है। इससे पहले तो आई हुई कोई किताब या इनका कोई बकिया हिस्सा इनके अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ, यानी तौरात या इंजील में से कुछ ले आओ अगर तुम सच्चे हो। इनको तुम सादिकीन। आखिर उस शख्स से ज़्यादा बहका हुआ कौन इंसान होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते। यानी अपने हाथों से देवी देवताओं को बनाकर वो क्या जवाब देंगे, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। मिट्टी के बुत क्या फ़ायदा देंगे। जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त अपने पुकारने वाले दुश्मनों और उनकी इबादत के मुमकिन होंगे। इन लोगों को जब हमारी आयात साफ साफ सुनाई जाती हैं, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लिमा जाअहुम हाज़ा सिहरुन मुबीन, तो वो क्या कहते हैं और हक़ इनके सामने आ जाता है तो काफिर लोग उसके मुतालिक कहते हैं ये तो खुला जादू है। क्या ये इनका कहना है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है। इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कुछ ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाही देने को काफ़ी है। कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफूरुर रहीम, और वो बड़ा वो दरगुजर और रहीम है। इनसे कहो, मैं तो कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है। मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा कुछ और नहीं हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, कभी तुमने सोचा कि अगर ये कलाम
اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے، یعنی عبداللہ بن سلام جو تھے وہ توریت کے حافظ تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، ان کو دوہرا اجر ہوگا۔ وہ ایمان لے آئے، تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی الظالمین۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ ھذا افک قدیم، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کے آ چکی ہے، یعنی توریت کو کیا کہا گیا، اماماً و رحمتاً، وھذا کتاب مصدق لسانا عربیاً، اور یہ کتاب اسی کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کوئی غم، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اس لیے ماں کے 3 درجے زیادہ ہیں۔ اس کے حمل اور دودھ چڑھانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایک ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، مجھے سکھ دے کہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے اعمال کے بہترین کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جب بندے کی وہ دعا ہے جب وہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت خود 40 کا ہوتا ہے تو والدین 60 کے ہو جاتے ہیں، تو 60 کے ہوتے ہیں تو انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اپنے بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت ان میں وہ مشغول ہوتا ہے، تو والدین سے نیک سلوک کرنے کے لیے اسی لیے کہا گیا۔ اور یہ بہترین دعا سکھائی گئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر بھی نبوت آئی اور 40 سال میں انسان کے پاس رشد آ جاتی ہے۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں جب انسان نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہاری گواہی متعلق گواہی ہے کہ تمہیں اللہ اپنے ہاں عزت سے نوازے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے، یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ کہتی ہیں میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ اور کس کو نوازے گا، میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، مجھے یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے حتمی طور پہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کا بھی تذکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشخبریاں دیتے ہیں اور بعض اوقات خواب میں مرنے والوں کا حال بھی بتا دیتے ہیں۔
मुआविया बिन जाहिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जहाद करना चाहता हूँ, इसमें अल्लाह का चेहरा और आखिरत का घर चाहता हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा भला हो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, वापस जाकर इसकी खिदमत करो। फिर मैंने दूसरी तरफ से आकर आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जहाद करना चाहता हूँ, मैं उससे अल्लाह का चेहरा और आखिरत का घर चाहता हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा भला हो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, वापस जाकर इसकी खिदमत करो। फिर तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो आपने तीसरी बार भी वही जवाब दिया। आपने फरमाया, इसके कदमों को लाजिम कर लो, जन्नत वहीं है। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं बाज़ औक़ात ज़्यादा मोहताज होते हैं, तो इसलिए उनसे एहसान करने का ज़्यादा कहा गया। जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता है। जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ़, तंग कर दिया है तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से फिर निकाला जाऊंगा? यानी वालिदैन अगर उसको दीन की तरफ बुला रहे हैं, हालांकि मुझसे पहले तो कितनी ही नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठ कर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले वक्तों की फरसुदा कहानियाँ हैं। ये हैं वो लोग जिन पे अजाब का फैसला चपसा हो चुका है। एक शख्स ने अपने कंधों पर जो अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को हज करवाया, और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने कहा कि क्या अल्लाह के रसूल, मैंने क्या उनका हक़ अदा कर दिया है? फरमाया, तो उस एक रात का हक़ नहीं अदा कर सका जब तूने बिस्तर गीला कर दिया था और तेरी माँ ने तुझे खुश्की में सुलाया और वो खुद गीले पे सो गई थी। तो माँ का इतना दर्जा है। ये वो लोग हैं जिन पे अजाब का फैसला चिपसा हो गया है। इससे पहले जिन्हों और इंसानों के जो टोले इसी कमाश के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। इन्नहुम कानू खासिरीन वली कुल्ली दरजातिन मिम्मा अमलू, और हर दोनों ग्रोहों में से हर एक के लिए दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला इनको दे दे। इन पे हरगिज़ जुल्म न किया जाएगा। फिर ये काफिर आग के सामने लाकर खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया में की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके हो, तुमने उनका लुत्फ़ उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम ज़मीन में किसी हक़ के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियाँ तुमने की, उसकी पादाश में आज तुमको ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा। ज़रा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जब उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया। इसी की वजह से सूरह अहकाफ नाम है। और ऐसे खबरदार करने वाले इससे पहले भी गुजर चुके हैं और इसके बाद भी आते रहे हैं। लेकिन अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक़ में एक बड़े होलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है हमें बहकाकर हमारे माबूदों से बरगुज़िश्ता कर दे? अच्छा तो ले आ अपना अजाब जिससे तू हमें डराता है। अगर वाकई तो सच्चा है। उसने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह को है, मैं सिर्फ पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देखकर मुझे भेजा गया है। मैं देख रहा हूँ तुम लोग जहालत बरत रहे हो। जब उन्होंने अपने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये है वो बादल जो हमें सैराब कर देगा। यानी गर्मी बड़ी थी और वहाँ पर जो थी बहुत सख्त गर्मी हो गई थी। वालिदैन के बारे में एक और हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत ने अपने बेटे को आवाज़ दी जबकि वो इबादत खाने में मसरूफ़ थे। इसने कहा, ए जुरैज, ए जुरैज। तो जुरैज ने दिल में कहा, ए अल्लाह, एक तरफ मेरी वालदा है, दूसरी तरफ मेरी नमाज है। वो फिर बोली, जुरैज। इसने कहा, ए अल्लाह, एक तरफ मेरी वालदा है और मेरी नमाज है, मैं क्या करूं? फिर तीसरी बार माँ ने पुकारा, जुरैज। इसने फिर यही कहा। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। माँ खफा हो गई तो इसने कहा, ए अल्लाह, जुरैज को मौत ना आए जब तक ये फाहिशा औरतों का मुंह न देख ले। चुनाचे इसके बाद इबादत खाने के पास एक बकरियां चुराने वाली औरत ठहरा करती थी। इसने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे पूछा तो किसका है? तो वो कहने लगी, ये जुरैज का है। यानी जुरैज पे तहमत लगा दी। ये इल्ज़ाम सुनकर वो अपनी इबादत खाने से नीचे उतरा और कहने लगा, वो औरत कहाँ है जो दावा करती है ये बच्चा मुझ पर है? जुरैज ने बच्चे को मुखातिब करके कहा, ए शीख्वार, यानी ए दूध पीने वाले बच्चे, बता तेरा बाप कौन है? इसने कहा, मेरा बाप बकरियां चराने वाला है।
بہرحال چونکہ وہ ایک عبادت گزار شخص تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی دعا بھی ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کسی نیک کام میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا۔ مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو میرے لیے کیا توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان سے تو اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہے اس کا تقرب حاصل کرو۔ اس کی ماں زندہ نہیں تھی۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے قریب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جتنے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اسے اپنی پشت پر اٹھائے ہوا تھا، یعنی کندھوں پہ۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کہا اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا ایک آہو بکا کا بدلہ بھی نہیں چکایا گیا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے کا اس کا فرض ادا کر دیا، یہ فرض پورا کر دیا۔ اچھا، تو یہاں جو تھی وہ بہت گرمی تھی اور یہ سارے کے سارے جو تھے وہ نیچے اس کے بادل کے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ بادل میں سے تھی وہ آگ نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ ان کو ہم نے آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ان کو اتنی نعمتیں دی تھیں کہ دنیا میں کم ہی لوگوں کو دی ہیں۔ تو صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے میں بہت ڈرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھانا لگایا گیا، وہ روزے تھے۔ انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا ان سے سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں چھپاتے تھے۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں یہ ڈر ہے ہمارے نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا، گرچہ کہ آپ روزے سے تھے۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو گلیوں سے گزرتے تھے تو اتنا اچھا عطر لگایا ہوتا تھا کہ گلیاں مہک جاتی تھیں، اور ایک جوڑا جو پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ لیکن جب وہ آئے اسلام کی طرف تو ان کے ماں باپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اور جنت کے جو ہیں وہ 100 درجے ہیں، ہر ایک کا الگ درجہ ہوگا، اس درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں ہم بہت سی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کے بار بار طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں میں ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لائے تاکہ وہ قرآن سنیں، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی کہ جنوں کو پتا تھا کہ خاموشی سے قرآن سننا چاہیے، اس کے بھی ادب آداب ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں دائی تو آئے لیکن اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا۔ کوئی رسول بھی ہو، جو رسول انسانوں کی طرف آئے وہ جنات کی طرف بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جنوں کو قرآن سنانے کا حکم آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ تو لوگوں نے سر جھکا لیا، تو شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں گے۔ تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گئے۔ تو وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شہر الجنون کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے آس پاس ایک حلقہ یعنی خیالی حلقہ کھینچ دیا یا دائرہ کھینچ دیا اور آپ کو کہا اب اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر سے اترنے لگے، مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا، میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں سے قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق سے فیصلہ کرا دیا۔ اسی طرح جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گیا، پھر آپ نے اسے قرآن سنایا۔ اس کی بھی کافی تفصیلات ملتی ہیں، یعنی جنات کو کسی عالم یا بزرگ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنی وادیوں میں، اپنی بستیوں میں، اور ان سے تبلیغ کراتے ہیں۔ یعنی اب یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ایک گروہ کو ہم تمہاری طرف لے آئے کہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا آپس میں خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے اپنی قوم کی طرف پلٹے، یعنی وہ کتنے اچھے تھے کہ انہوں نے قرآن سنا اور وہ فوراً ہی تبلیغ کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک قرآن سنی ہے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق المستقیم، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، نہ وہ خود زمین میں کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو ضد کر دے، اور نہ ہی اس کے کوئی حامی و مددگار ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں؟ ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، دوبارہ اٹھائے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی برداشت میں جو تم کرتے رہے ہو۔ اے نبی صبر کرو، فصبر کما صبر اولو العزم من رسول، اس طرح جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور وہ 5 رسول ہیں۔ ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ بات پہنچا دی گئی۔ وَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا اب یہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یعنی وہاں پہ قریش مکہ کے جو لوگ تھے وہ مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نوازی بہت کرتے تھے، لیکن یہ ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے، ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ مگر وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، وہ ہے سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔
یعنی انہی میں سے قریش کے جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا، ان کے لیے آگے انجام اچھا ہوگا۔ لیکن یہ عمومی بات ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کے لیے آپ نہیں کر رہے، آخرت کے لیے نہیں کر رہے، تو پھر وہاں آپ کو کیوں کچھ ملے گا؟ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کی رب کی طرف سے آیا تھا۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، تاکہ کہ لڑائی میں وہ اپنے ہتھیار ہی ڈال دیں۔ یعنی جس طرح بدر میں ان سے فدیہ لیا تھا، تو مسلمانوں میں سے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے ہرگز اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ مومن جو جنت میں اپنے منزل، اپنے مقام کو اور اپنے گھر کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، جو مخصوص جنت ان کے لیے ہوگی، تو جس لیول پہ ہوگی، جس درجے پہ ہوگی، وہاں تک وہ ایسے پہنچ جائیں گے جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر کو پہنچتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ آسانی سے۔ نہ وہ کسی سے رستہ پوچھیں گے، نہ ان سے کوئی بھول چوک ہوگی، اور وہ اپنے گھر میں ان کے لیے اس طرح پہنچ جائیں گے، یہ وہ سب چیزیں ان کے لیے فیملیئر ہوگی۔ مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، خادم سب کی طرف ایسی رہنمائی پالے گا جیسے دنیا میں اپنے سارے رشتوں کو پہنچاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے والے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے۔ یعنی جنت میں جانے والے کام کون سے ہیں؟ عمل صالح ہے، اور سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ نماز۔ نماز جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھے، یعنی کہ سنت، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، یعنی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء سے پہلے، 2 فجر سے پہلے۔ اس طرح 4 رکعتیں چاشت کی بھی ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں جانے کا باعث ہے۔ یعنی مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، یہ سب جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، کسی احسان کا بدلہ چکانا، یہ اور کسی کے لیے لالچ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے بھی دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ پاک ہوئے تمہارا چلنا بھی، اور پاک ہے تم نے ایک جنت میں گھر بنا لیا۔ یعنی بیمار کی عیادت اتنی بڑی نیکی ہے، پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کئی جو لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو ان کی عیادت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ ہے تمہارے کرنے کے کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر طریقہ یہ ہے اس نے اس کے لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزماؤ۔ ایک جو تھا قیدی بلایا گیا حضرت عمر کے سامنے، تو اس نے کہا میں اسلام جو ہے وہ قبول کرتا ہوں، تو حضرت عمر نے کہا کہ تو نے پہلے کیوں نہ اسلام قبول کیا، اب تجھے اس قید سے کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شغاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے لیے درجے بلند کرتا ہے۔ یعنی کہ عمل صالح کی بات ہے تو حج یا عمرے کو جانے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن شگاف کو پر کرنا بھی جو صفوں میں بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کی جنت کا، ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق پر ہو، ایک محل کی جنت کے درمیان اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، اور جنت کے اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ یعنی اخلاق کو عمدہ بنانا، کسی سے اچھے سے بات کرنا، اس کی محل دنیا جو ہے جنت میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہیں۔
اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکے ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی ناصر نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان کی جنتوں میں داخل کرے گا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور نہروں کا کیسا پانی ہوگا؟ یعنی جنت کا نہروں کا پانی پرانا نہیں ہوگا، دودھ بھی تھوڑی دیر رکھ دیں تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور نہریں صاف شہد کی ہوں گی، یعنی کوئی میل کچیل نہیں ہوگا، مکھیوں کے پر اور ٹوٹی ہوئی ٹانگیں بھی نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ منافق ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ کا حق بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے گھروں کا سجاتے رہیں، یعنی دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے، ان سب کے مزے کھانے کے پیچھے لگے رہیں، ان کے پیٹوں اور شرمگاہوں کے سوا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا وہ اس سے غافل ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی اور اپنی ضرورت کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، یعنی ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، بس یہی 2 کام ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ہم ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ زوراور تھیں، یعنی مکہ سے، جس نے تمہیں نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں اس طرح ہلاک کیا کہ ان کا بچانے والا کوئی نہ تھا۔ بھلا ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہوں، ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف پانی کی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں کوئی فرق نہ آیا، یعنی خراب نہ ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہیں ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ نہریں بہہ رہی ہیں صاف شہد کی، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرف ہو سکتا ہے جو جہنم میں رہیں گے، جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا؟ استغفر اللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی تھی پوچھتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پہ اللہ نے تھپا لگا دیا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پہ آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگ لو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے، واللہ یعلم، اور تمہارے ٹھکانوں سے بھی خوب واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر ہے تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔
یہ کون سی جنگ کا ذکر ہے؟ جنگ خندق۔ یہاں سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ ان کے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جس کے آغاز میں ہی اللہ کے علم کے ساتھ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ کہ اپنے جو ہے وہ گناہوں کی بخشش مانگیے اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ اللہ نے عمل کا حکم دیا ہے اور اسی طرح فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ایک جگہ فرمایا تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، ایک اور جگہ فرمایا جان لو جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کے بعد تقسیم کا حکم دیا گیا۔ اور ان کے حال پر ان کے زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ رحم جو ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور خاص۔ عام رحم جو ہے وہ دینی رشتہ داری ہے، دینی تعلقات ہیں جن لوگوں کو آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں، ان میں ایمان اور ایمان والوں کی محبت لازم ہو جاتی ہے، صلہ رحمی واجب ہو جاتی ہے، ان کی مدد کی جائے، خواہ خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، عدل کیا جائے، ان کے حقوق بجا لائے جائیں، بیماروں کی عیادت کیا جائے، مر جائے تو غسل دیا جائے، یہ جو ہے وہ دینی رشتے ہیں۔ خاص رحم رشتہ داروں کے معاملے میں رحم ہے جو ماں باپ ہیں، دونوں طرف سے ماں کے رشتہ دار، باپ کے رشتہ دار، خاص حقوق جیسے خرچہ وغیرہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں میں ان کی مدد کرنا۔ قطع رحمی کے نقصانات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن سے زیادہ خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑا وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ یعنی یہاں پہ اندھا بہرا اس لیے کہا گیا کہ ان کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، یعنی کہ زنگ آلود تالا جس کو نہ کھولا جائے گا نہ ان کا دروازہ کھلے گا، تو انسان کے اندر کچھ علم جا ہی نہیں سکتا۔ جن کے دلوں پہ زنگ لگے تالے چڑھے ہوں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا، حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے۔ کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی اور حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے، یعنی لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ اللہ نے توریت میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پہ جدید توریت نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے علم کا ذریعہ ہے، اور وہی لوگ نہیں پڑھتے جن کو اندھا بہرا بنا دیا ہے، یعنی وہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ نے توفیق ہی چھین لی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا یا دلوں پہ ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا اور ان کے بعض معاملات، اور انہوں نے ناپسند کرنے والوں سے یہ تک کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانگیں گے، یعنی منافقین نے یہود سے کہا۔ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پہ مارتے جائیں گے، اور یہ اسی لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اللہ کا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہے تو تم کو آنکھوں سے دکھا دے، ان کے چہروں سے تم پہچان لو گے۔ اور حضرت جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کو سارے منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔
مگر انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے، یعنی کہ وہ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تمہیں لوگوں کی آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پہ راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ لن یضر اللہ شیئا، بلکہ ان کا سب کیا کا کرا دھرا رہ جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کفر کرنے والے اور خدا کی راہ سے روکنے والے اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بوتے نہ بنو، یعنی چھوٹے نہ بنو، اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے عمل ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے تو تم سب کے سب تم سے بخل کرنے لگو گے، وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی غنی اور تم ہو ہی اس کے محتاج، واللہ الغنی وانتم فقراء۔ اگر تم منہ موڑو گے وَإِن تَتَوَلُّوا، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اعمال ضائع ہونے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان کی آخری عمر میں نیکیوں کے بجائے برائیاں ہوتی ہیں۔ اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو، اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو، ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دو، پورا نہ کرو، جیسے اپنی ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے۔ اسی طرح نیکی کا کوئی کام شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اور قربانی کا پیسے کرنے کا حکم دیا گیا تو اصل جو ہے نا، قربانی کا وقت اصل انسان سامنے آتا ہے جو کتنا سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو آزما لیتا ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، ٹائم خرچ کرتا ہے یا اپنی جان لگاتا ہے۔ اور بخل کیا ہوتا ہے؟ جب دل تنگ ہونے لگے اور انسان جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اجر بھی اس سے روک دیا جاتا ہے، اور جتنی دیر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اجر زیادہ ملتا ہے اور مال بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیچھے اسے اور لے آتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ اس کا 7 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ بے صبرے پن کے ساتھ بخل ہے اور حد سے زیادہ بزدل ہونا، یعنی اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، یعنی بے صبرا پن اور چھوٹی سی تکلیف برداشت نہ ہو۔ بخل یعنی نیکی کے کام کے وقت چاہے وقت ہو، صلاحیتیں ہوں، مال ہو، دینے سے کترائے رکھنا، اور حد سے زیادہ بزدل، چھوٹی سی چھوٹی بات دیکھیں، یہ ہوتا ہے ہم دین کی طرف آتے ہیں تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا۔ آپ کی اور بیت اللہ کے درمیان وہ حائل ہو گئے تھے، پھر مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل کر کے آپ اس سال واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے، تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو وہیں نہر کر دیا جہاں آپ محصور تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور اگرچہ آپ عمرے کے بغیر ہی آ گئے تھے لیکن ایسی شرائط پہ صلح کرنے کے لیے آئے تھے جس پر صحابہ بہت پریشان تھے، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اتنے پازیٹیو انداز میں ساری سچویشن کو بدل کے رکھ دیا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو مشکل تو تھی لیکن یہ بڑی فتح تھی، اللہ
اللہ کی طرف سے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ پہ غم اور پریشانی کے ساتھ تھے، انہوں نے حدیبیہ میں جانور ذبح کیے تھے۔ تو اس موقع پہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار پائی جس میں مسلمان اپنے حق سے پیچھے ہو گئے تھے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگیں گے، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگیں گے، یعنی غریب پہ خرچ نہ کریں اور اپنے اوپر بار بار خرچ کریں، تو گائیں کی دموں کی پیروی کرنے لگیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑیں تو اللہ ان پر مصائب نازل کر دے گا اور اس وقت تک انہیں نہیں دور کرے گا جب تک کہ وہ اپنے دین میں واپس نہ پلٹ جائیں۔ اللہ نے اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ تمہیں اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور وہ حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے نہریں بہہ ہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے، حالانکہ آپ کے سارے گناہ معاف تھے اور جنت ان کے لیے جو تھی واجب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے جنہوں نے ساری خوشخبریوں کے باوجود کہا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہو، اس نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے جہنم تیار کری ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ زمین آسمان کے سارے لشکر اللہ ہی کے قدرت میں ہیں، وہی زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہدن و مبشرن و نذیرا بنا کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا اس کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوا اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوا اور اس کی تسبیح کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا صبح شام اور بہت زیادہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت الرضوان، یعنی کہ رضامندی والی بیعت، اور اللہ پاک نے یہ حدیبیہ کے راستے میں کروائی تھی۔ اور یہ کیوں ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کی کو سفیر بنا کے بھیجا تھا اور ان کی قتل کی خبر جو تھی وہ عام ہو گئی تھی، افواہ اڑ گئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے آپس میں صحابہ نے بیعت کی تھی کہ ہم جو ہے ان کا بدلہ لیں گے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کے عہد شکنی کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، جو اس عہد کو وفا کرے گا تو جو اس نے اللہ سے کیا، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے اب وہ اگر آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، یعنی ان کے پاس ہر وقت یہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ ہمیں اپنی فصلیں تیار کرنی ہیں، اپنے گھر تیار کرنے ہیں۔ اب آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ اسی طرح حضرت موسیٰ سے آ کے ان کی قوم کہتی تھی نا کہ موسیٰ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے سے روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اموال سے تو اللہ ہی باخبر ہے،
बल कान अल्लाह बिमा तामलून खबीरा, मगर असल बात वो नहीं जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूँ समझा कि रसूल और मोमिनीन अपने घरों में वापस पलट के ना आ सकेंगे। यानी इनके दिल से ये चाहते थे, जब ये मदीना से जंग लड़ने जाते थे तो ये इतनी सख्त जंग थी, जंग खैबर, तो ये खंदक, इसको अहज़ाब भी कहा जाता है, कि उन्हें पता था कि ये जो खैबर का किला था वो फ़तह ही नहीं हो रहा था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है कहा कि मालूम सुबह उसको दूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। और आंखों जो हज़रत अली को सुबह बुलाया और उनको आशूब चश्मा अपना लुआब उनकी आंखों में लगाया, उनको शफा हो गई और उन्होंने जाके मरहब नामी पहलवान को कत्ल कर दिया था। इस तरह से खैबर का किला हुआ था। तो ये बड़ी सख्त जो थी जो था वो गज़वा था। बल्कि तुमने यूँ समझा रसूल और मोमिनीन अपने घरों में हरगिज़ पलट के ना आ सकेंगे, और ख़याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा। तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम सख्त बदबातिन लोग हो, यानी फासिद। अल्लाह और उसके रसूल जो लोग ईमान न रखते हों, ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। आसमान और ज़मीन की बादशाही का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे दे, जिसे माफ़ करे, जिसे चाहे सज़ा दे, वो गफूर रहीम है। जब तुम माल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे ज़रूर कहेंगे, हमें भी अपने साथ चलने दो। चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ साफ कह देना, तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही ये फरमा चुका है। ये नहीं बल्कि तुम लोग हमसे हसद कर रहे हो, हालांकि ये बात हसद की नहीं बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े ज़ोरावर हैं, तुम में से कोई जंग करनी होगी, वो मती हो जाएं। उस वक्त अगर तुमने हुक्म जहाद की इताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा। फिर वो इसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मुंह मोड़ चुके थे। तुम अल्लाह को उनके दर्दनाक सज़ा देगा। और अगर अंधा और लंगड़ा, यानी कि उम्मे मकतूम जो थे वो अंधे थे, तो वो मरीज़ जहाद के लिए ना आए तो कोई हर्ज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उनको जन्नतों में दाखिल करेगा उनके। और वो हर्ज उम्मे मकतूम ये कहते थे कि आप मुझे जंग में ले जाएं कि मैं अलम उठा लूँगा और अलम उठा के एक जगह खड़ा रहूँगा। और एक ग़ज़वे में वो गए भी थे, जो था उनका एक बाजू कट गया तो उन्होंने दूसरे बाजू से पकड़ लिया अलम, दूसरा बाजू कट गया तो अपने सीने से वो टिका के खड़े रहे थे हत्ता कि वो शहीद हो गए थे। अल्लाह उन्हें जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नहरें नीचे बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया। अल्लाह का रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन, जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे, बैत रिज़वान। इनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए इसने इन पर सकीनत नाजिल कर दी, इनको इनाम में करीबी फ़तह बख्शी और बहुत सा माल गनीमत इन्हें अता कर दिया जिसे वह करीब हासिल करेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। अल्लाह तुमसे बकसरत अमवाल गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फौरी तौर पर यह फ़तह इसने तुम्हें अता कर दी है और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए हैं, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है। ये हाथ रोक देने का मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा कत्ल की साजिशें हुई थी। जब ये मुआहदा करने जाते थे तो जब मदद मांगने जाते थे यहूदियों के कबीलों में, तो वो इनको बिठा के और ऊपर चले गए थे 2 यहूदी, और उस जगह पे जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर फेंकने लगे थे ताकि आपका नाउज़ुबिल्लाह कत्ल हो जाए। तो फिर ये था कि अल्लाह ने आपको वही के ज़रिए से खबर दी थी और आप उनकी बस्तियों से निकल गए थे। वो गनीमतों का भी तुमसे वादा करता है जिन पर तुम अभी तक कादिर नहीं हुए, और अल्लाह ने उनको घेर रखा है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते, कोई हामी मददगार न पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत को तब्दीली ना पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें गलबा अता कर चुका था। वो जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफ्र किया, तुमको मस्जिद हराम से रोका और हदी के ऊँटों को उनकी कुर्बानी की जगह पहुँचने न दिया। हुदैबिया वाली
بعد اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے، اور خطرہ یہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے، اس سے تم پر کوئی حرف آئے گا تو جنگ رد نہ کی جاتی۔ روکی اس لیے گئی کہ تاکہ اللہ اپنی رحمت میں سے جس کو چاہے داخل کرے۔ وہ مومن الگ ہو گئے، اور ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل کر لی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند کر رکھا، وہی اس کے زیادہ حقدار تھے، اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اسی لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرمائی۔ یہ والی آیت جو ہے یہ اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ رُؤْيَا، یہ والی آیت اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے جس کو خانہ کعبہ جانے کا شوق ہو۔ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرمائی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پہ اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ بہت سخت اور آپس میں بہت رحیم ہیں۔ اور یہ کس کی ذکر آ رہا ہے؟ صحابہ کی ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی کفار پہ بڑے سخت ہیں، جب وار کرتے ہیں تو بڑی سختی سے کرتے ہیں، گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، اور جب تمہیں کیا دیکھو گے ان کے چہروں پہ رکوع اور سجدوں کے نشان دیکھو گے، اور اللہ کے فضل سے اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں، وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم، یہ ہے ان کی صفت جو توریت میں بھی بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں بھی ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا کہ ایک کھیتی ہو، یعنی صحابہ کی مثال، جس نے پہلے سے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان کی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ حجرات، اور حجرات کس کو کہتے ہیں؟ کمرے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی حدیث پر اپنے عقل و فہم اور اپنے فلسفہ بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے بڑھ کر کوئی اپنی بات کرے، یعنی اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی جا کے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ دین میں کمی بیشی بھی نہ کریں، اور کوئی بدعت دین میں نکالنا، وہ یہ ہوتا، بدعت کیا ہوتی ہے کہ دین میں کوئی نیا حکم نکالنا اور وہ ثواب کی نیت سے کیا جائے، جبکہ اس کی دین میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کوئی حکم ہی نہیں ہوتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یعنی وہ آپ کے دوست یار تو نہیں ہیں، وہ آپ کے نبی ہیں، محترم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی تمہارے اعمال جو ہیں وہ اس وجہ سے ضائع ہو جائے۔ بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ بعد میں آپ کے روضہ مبارک پر کے پاس بھی بلند آواز کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مجلس یا مسجد میں آپ کی موجودگی میں ایک دوسرے پہ آوازیں بلند نہ کرو، شور نہ کرو۔
اور وہ کیا کرتے تھے، وہ پیچھے سے آتے تھے لوگ جو مدینہ کے تو نہیں تھے، جو دور دراز سے آتے تھے۔ یہ تب نازل ہوئی ہے جب وفود بہت زیادہ آئے ہیں۔ عام الوفود کا جو سال تھا اس سال یہ نازل ہوئی۔ تو وہ باہر سے، کمروں کے باہر سے پکارتے تھے کہ اے محمد باہر آؤ، ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو، ہمیں یہ تفسیر بتا دو۔ تو وہ اس طرح سے پکارتے تھے جیسے دوستوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو فوراً آ گیا کہ یہ احترام والے ہیں شخص اور یہ محترم ہے، ان کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے تم آپس میں لوگوں کو پکارتے ہو۔ تو اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے کر گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا انکڑا ہے، جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چیرتا ہے، اس کی گدی تک، اس کے گالوں تک لے جاتا ہے۔ پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی وہ یہی کرتا ہے، اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو میں نے کہا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ شخص ہے۔ انہوں نے کہا، یہ وہ ہے شخص جس کو آپ نے دیکھا، جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا۔ یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا اور اس سے نقل ہو کر تمام دنیا میں پہنچ جاتی تھیں۔ استغفر اللہ، یہ جھوٹے کا عذاب ہے۔ وہ تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے تعلقات کو درست کر دو اور صلح کروانے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اے لوگوں جو میں مان لائے ہو، نہ مرد دوسروں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، کیونکہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس کے کرنے کو۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے کوئی بات خلاف نہیں کرتا، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں مذاق اڑانے کے بارے میں کہا گیا کہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ دین میں منع کیا گیا ہے۔ عمر بن شرجیل کہتے ہیں، اگر میں کبھی کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پہ ہنسوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے آپ کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں ہوتا، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے گا جو اس نے کیا ہے، یعنی کہ کسی کو ہنسنے پر ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ ایسے نوجوان ہنس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا ہے تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کے کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ گرا ہے تو اس کے بلند درجے ہوئے ہیں اور تم اس پہ ہنس رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اب اس یہاں پر سارے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے القاب سے یاد کرو۔ مسلمان جو ہوتا ہے، آپ نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو بدلے کے طور پہ بھی طعنہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ پلٹ کے آپ کے اوپر ہی آ جائے۔ اس طرح عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے اور دوسروں کے برے نام جو ہوتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے یاد کرنا، برے نام رکھ کے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ کاٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عائشہ ایسی بات کی ہی ہے جو 7 سمندروں کے پانی میں بھی گھول دی جائے تو وہ کڑوی ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو ان کا وصف ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہی غیبت ہے، اگر تم ان میں یہ نہ ہو تو وہ پھر بہتان ہو جائے گا۔
ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز رہیں گے نہ آئیں گے وہی ظالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی سے بیع پر بیع کرے کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ بیع پہ بیع کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی سودا خرید رہا ہے اور آپ نے جلدی سے وہ خرید لیا، تو آپ کے بھائی نے وہ سودا کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھلے۔ کسی کو بدلے میں بھی تانا نہیں دینا چاہیے، نہ کسی کی عیب تلاش کرنے چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گناہوں سے گمان سے پرہیز کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، بے شک وہ آپ کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے، کس نے کی ہوگی اس نے کی ہوگی، ہر ایک کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اسی لیے ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کے چیز دیں، یعنی سیل پیک کر کے، کہ پھر چاہے اس کی عادت اچھی ہو یا بری، تو تجسس سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں بیچ میں سے چرا نہ لیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے، جو اس کو پسند کرے یا اس سے بھاگتے ہو تو اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، اس شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یعنی غیبت کرنے سے بھی منع کیا گیا، تجسس کرنے سے اور ٹو لگانے سے بھی منع کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ ہو سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو وہی ہے جو اس کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، تم اپنے بھائی کا عیب تلاش کرو جو اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کسی کی نقل اتارنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی آواز کی سٹائل کی نقل اتارنا۔ اسی طرح غیبت زبان سے بول کر بھی کی جاتی ہے، لکھ کر بھی، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، اور کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کرنا، چندی آنکھوں والا ہے، فلاں نمازوں میں سستی کرتا ہے، فلاں ادب و آداب سے خالی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں بد اخلاق ہے، فلاں میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے، یہ سب کچھ غیبت میں آ جاتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں جب سے مجھے غیبت کا گناہ کا پتہ چلا ہے تو میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ مامون کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کوئی ان کے پاس آ کرتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بری بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں سے کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل ٹھنڈے رہیں گے۔ عمر بن عبید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کرتا ہے کہ ہمیں آپ پہ رحم آنے لگا، تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو، اس پہ رحم کھاؤ، یعنی اسے باتیں کرنے کا موقع نہ دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یعنی غیبت کرنے کا جو گناہ ہے وہ اتنا برا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جس میں یہ ساری بیماریاں نہیں ہوتی، غیبت، تجسس۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلمنا، ہمارے دل مطیع ہو گئے، یعنی ان کے دل جو ہے ابھی اچھے سے مانے نہیں ہیں، ایمان بھی تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ دل کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو وہ مومن ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اپنی جانوں سے اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان کے لانے والوں سے کہو، کیا تم اللہ کے دین اپنے دین کو اطلاع دے رہے ہو، اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کا ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی بدوی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ کرو، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے۔ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو تو اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔ سورۃ کاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، جمعے کے خطبے میں اس کی قرأت کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرأت کرتے تھے، تو آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف والقرآن المجید۔ کاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں سے اٹھائے گا؟ جو انسان کی سب کچھ گھل جائے گا، لیکن اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کا ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے، اس ریڑھ کی ہڈی سے اس ڈی سے بھی پتہ چلتا ہے، وہاں سے اللہ پاک دوبارہ سے اٹھا کے کھڑا کریں گے، اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے۔ عندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءہم۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آ گیا انہوں نے اس کو صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے آراستہ بنایا، اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، یعنی کوئی سراف کوئی شگاف نہیں ہے، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں پہاڑ جما دیے، ایک تو خوبصورتی کے لیے، دوسرے بیلنس کے لیے، اور اسی کے اندر ہم نے ہر خوشنما نباتات بھی اگا دی، یعنی کتنے خوبصورت لگتے ہیں پہاڑوں پہ جب نباتات گرینری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، یعنی جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب پانی اترتا تھا تو آپ اپنی قمیض اتار کے اپنے بازو اور چہروں پہ مل لیتے تھے، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش و تہبتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس یعنی نجت والے، اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم یعنی یمن کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، یعنی پہلی بار بنانا کیا ہمیں مشکل تھا؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ہم اس کی حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہر چیز لکھتے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے وہ محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا، یعنی دو فرشتے ہیں، ایک گواہی دے گا اور ایک ہانک کے لائے گا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں پڑا تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیری طرف جو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ۔
اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا ہے، خیر کو روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا کرنے والے تو نہ کرو، میں تم سے پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں، میری ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی، ما یبدل القول، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں، وما انا بظلام للعبید۔ اور وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے تو وہ کہے گی کیا تو وہ بھر گئی تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے، استغفر اللہ۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو پھر وہ کہے گی، پھر وہ رک جائے گی، ورنہ تو وہ بار بار یہی جب تک اللہ پوچھیں گے وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے۔ جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو کچھ ان سے دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے، اواب حفیظ ہے، من خشی الرحمن بالغیبی، اور جو نگہداشت کرنے والا ہے، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، یعنی رجوع کرنے والا دل، بقلب منیب، رجوع بہت آہیں بھرنے والا۔ داخل ہو جاؤ میری جنت میں، ادخلوها بسلام، اور سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ابدی حیات کا، وہاں ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ان کے لیے ہے، ہم بہت سی قوموں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے پہلے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں نے انہوں نے چھان مارا ہے، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات سنے، یعنی توجہ سے سننا بھی ایک اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پہ صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور سجدہ رجیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ جب نماز ختم ہو تو ذکر اذکار کرنے ضروری ہیں۔ اور سنو جس دن منادی کرانے والا ہر شخص قریب سے ہی پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، انا نحن نحیی و نمیت والینا المصیر، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کے تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، ذالک حشر علینا یسیر۔ اور اوابین سے مراد جو ہے، اواب سے مراد اوابین کی نماز بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں یہ کرتا، یہ اوابین کی نماز ہے، یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کے سورج ڈھلنے کے 15 منٹ پہلے تک۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اول میں پڑھیں تو اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پہ پڑھیں تو چاشت کہلاتی ہے، اسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ جو اوابین ہوتے ہیں وہ صلاۃ اوابین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جو لوگ یہ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ سورۃ الذاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں اور پھر پانی سے لدے ہوئے
بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ انہوں نے بادلوں کا اور بارش کا خدا اور رزق کا خدا بنا رکھا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری ہوائیں جو گرد اڑاتی ہیں اور وہ پانی لے کے بادل اٹھاتی ہیں اور ساتھ میں چلتی ہیں، یہ جو بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں، یہ ساری اللہ کے اذن سے کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں جو گرد یعنی کہ ڈسٹ پارٹیکلز لے کر جانے والی ہوتی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر سبک رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ یہ ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی اور جزائے اعمال کی ضرور پیشانی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ قیامت۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بعد میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب ان سے کہا جائے گا اب چکھو اپنے فتنے کا مزہ۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، البتہ متقی لوگ اس دن روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ ان المتقین فی جنت عیون آخذین ما آتاہم ربہم، اور ان کا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یعنی بالاسحار ہم یستغفرون۔ ان کی پیٹھیں جو تھیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ ان کے بالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، خود تمہارے اپنے ہی وجود میں۔ تم کو سوچتا نہیں کہ آسمان میں ہی ہے تمہارا رزق، اور وہ آسمان سے کس طرح اترتا ہے؟ آسمان سے بارش کا پانی اترتا ہے برکت والا، وہ زمین سے نباتات اگاتا ہے، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پر اس قسم آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی؟ وہ جو مہمان آئے تھے فرشتوں کی شکل میں، اور وہ انہیں لڑکے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو آپ کو کہا سلام ہے علیہ، قالوا سلامن، قالا سلامن قوم منکرون۔ آپ لوگ کچھ ناشنا سے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، یعنی کہ اس سے پتہ لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کتنے نرم دل تھے کہ انہوں نے فوراً ضیافت کا اہتمام کیا۔ ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈر گیا، یعنی کہ انہوں نے خوف محسوس کیا، کیونکہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ عذاب ہی لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم اسے ایک ذی علم لڑکی کی پیدائش کا مستہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی میں بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔